अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एपिसोड 12 ऑफ पाकिस्तान मेरी पहचान। आज हमारा जो टॉपिक है पंजाब कैनाल कॉलोनीज है। पंजाब से मुराद ईस्ट एंड वेस्ट पंजाब, ईस्ट जो कि अब इंडिया का हिस्सा है और वेस्ट पंजाब जो हमारे पास है, ये दोनों एक था और इसके साथ NWFP भी जुड़ा हुआ था जो कि 1901 में अलग कर दिया गया था। तो जब मैं कहूँगा पंजाब तो दैट मीन्स ईस्ट एंड वेस्ट बोथ पंजाब, और इसको हम द पंजाब भी इसीलिए कहते हैं और आज तक ये इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही है। तो 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को अपने रेस्ट ऑफ द जो उनकी किंगडम थी विद इन सब कॉन्टिनेंट उसके साथ जोड़ लिया था। और इसके जो बाद जो वाक़या हुआ है आप सब जानते हैं, जो कि फ़र्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहलाती है या गदर भी कहलाता है, और जो 1857 में हुआ। इसके बाद जो वाक़यात रूनुमा हुए और इसके जो हालात जो ख़राब हुए, उससे जो ब्रिटिश सरकार थी वो हिल गई थी। इसलिए उन्होंने सोचा इसमें उनकी डायरेक्ट इंटरफेरेंस आ जाए इंस्टेड ऑफ इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस। तो 1859 में उन्होंने यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को पैकअप करा दिया और दे केम अंडर डायरेक्ट रूलिंग ऑफ दिस एरिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इसमें जो दो एरिया थे यानी कि बंगाल और पंजाब, ये दो एरिया जो थे देवर ऑफ मोस्ट कंसर्न टू देम। जो वाक़यात हुए और इससे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए उसको वो पॉलिटिकली अलाइन करना चाहते थे। पॉलिटिकल अलाइनमेंट में वफ़ादारियाँ को दोबारा रिन्यू करना चाहते थे। वफ़ादारी थी तो इसी वजह से साथ दिया, अदरवाइज़ हालत काफ़ी बिगड़ सकते थे। तो they came with the objective of politically aligning this area of subcontinent which is Punjab, and the second motive was to cover the administrative costs। जो जब आप डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती हैं, उसको कवर करने के लिए यू नीड टू रिकवर मोर मनी, इसको कह लें आप रेवेन्यू कलेक्शन। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव इनका बन गया था वो था मिलिट्री नीड्स। इससे पहले जो पंजाब से जो इनको हासिल होता रहा वो एक मिलिट्री मैन पावर इनको यहाँ से मिलती रही, यहाँ से लॉजिस्टिक्स मिलते रही, यहाँ से उनको पुलिसिंग के लिए बंदे मिले जो कि आउटसाइड सब कॉन्टिनेंट जो इनकी कॉलेज थी वहाँ पुलिसिंग के लिए जो बंदे चाहिए थे वो भी यहाँ से मिलते थे। तो पश्तून्स और पंजाबीज़ दे वर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मार्शल रेसेस बाय द ब्रिटिश, और इसलिए दे वर मोर डियर टू देम अमंग द अदर्स। तो इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ और जो जहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा मिल सकता था वो था पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर ईस्ट से वेस्ट तक फैला हुआ था, यानी कि जो मौजूदा इंडिया में हिस्सा है पंजाब का और यहाँ जो हिस्सा है। और यहाँ पर जो पहले इरिगेशन सिस्टम था वो रिवर से था, वहाँ 5 रिवर थे, और 5 रिवर्स में से अगर मैं ईस्ट से वेस्ट उनको गिनना शुरू करता हूँ, सतलज एंड ब्यास, फिर रावी है, फिर चिनाब है, फिर झेलम और फिर इंडस जिसको दरिया सिंध भी कहते हैं। और इसके अलावा जो वेल्स का सिस्टम यानी कुएं होते थे उससे उनको पानी हासिल होता था, उससे जो इरिगेशन होती थी। जो लोग इरिगेशन नहीं कर सकते थे वो चरागाह के तौर पे इस्तेमाल करते थे लैंड को। ये जो 5 मैंने दरिया गिनाए, दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सतलज जिसमें ब्यास आके जुड़ जाता है, फिर रावी है, फिर चिनाब है, झेलम और फिर इंडस। इनके जो दरमियान ज़मीन एग्जैक्टली लाइक दिस, जो इनके दरमियान ज़मीन है उनको हम दोआब कहते हैं या दोआबा कहते हैं। ये एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब दो आब, टू वाटर, यानी कि इन दो दरमियान जो है, दो पानी के दरमियान जो जगह है। और इनके एक नाम भी हैं दरियाओं की मुनासिबत से, और ये नाम जो हैं किंग अकबर ने रखे थे, जो कि हिस्ट्री में जिस तरह कहा गया है रावी और सतलज के दरमियान है, तो इसका नाम है बारी दोआब। बारी, और उसमें चूँकि ब्यास भी शामिल है तो इसलिए बारी का नाम हो गया, उससे दरिया के नामों से मिलता जुलता। उसके बाद फिर रचना है, और फिर जच है, और फिर सिंध सागर। जो रचना का नाम है वो रावी और चिनाब लाइक दिस, और जच जो है झेलम और चिनाब इस तरह के नाम की मुनासिबत से, और फिर सिंध सागर दोआब। अब इनमें जो एक लैंड था जिसको इन्होंने कहा कि क्राउन वेस्टलैंड। क्राउन वेस्टलैंड से मुराद वो हिस्सा है जहाँ के जो कि थोड़ा सा जिसकी सतह ज़्यादा थी
وہاں سلٹ ڈپوزیشن ہوتی تھی، اس وجہ سے اس کے تھوڑا لینڈ جو ہے ابو دا گراؤنڈ زیادہ تھا، تو وہ ابینڈنڈ پڑی تھی، وہاں پانی کی فراوانی نہیں تھی، اس لیے وہ استعمال میں نہیں آئی اور وہاں ایگریکلچر نہیں ہو سکا. تو ان 3 جگہوں پہ ایسی جگہیں تھیں. یہ چوتھا جو تھا جو سندھ ساگر تھا، اس کے اندر جو ہے سالٹ رینج ہے اور تھل ڈیزرٹ ہے، اور یہاں اریگیشن اور ایگریکلچر بہت پور تھا، تو اس لیے اس کو توجہ نہیں دی گئی. پلس یہ کہ سندھ کا جو پانی ہے، اگر اس کو وہ چھیڑ چھاڑ کرتے یا اس سے کوئی پانی کو استعمال کرتے فردر، تو وہ پھر آگے سندھ کے لیے مسئلہ ہوئے. تو یہ سارے دریا جو ہیں پنج ند کا مطلب 5 ندیاں، پنج ند پہ ملتے ہیں. اس طرف جو ورڈ ہے پنجاب، وہ 5 آب یعنی کہ 5 واٹرس. تو پانی کے لفظ کا بہت عمل دخل ہے، چاہے وہ آپ کی شکل میں ہو یا ند کی شکل میں ہو، ندی کی شکل میں ہو. سو دس واز دا سینیریو آف ایگریکلچر ان پنجاب. اس کے علاوہ یہاں جو رین فال تھی، رین فال ایسٹ سے ویسٹ جو ہے وہ ڈکریز کرتی تھی. ایسٹ انڈیا میں جو بارش ہوتی ہے وہ 30 انچز سے لے کے ڈراپس ڈاؤن ٹو 10 انچز ڈاؤن ٹو ملتان. تو یہ اس طرح میں کمی آ جاتی تھی. تو یہاں جو بارانی علاقے تھے وہ پھر وہاں پر بہت مشکل ہوتی. بارانی سے یعنی کہ بارش سے جو سیلاب ہوتے ہیں، اس میں جو فصل لگائی جاتی ہے، تو وہ بارانی علاقہ. بارانی علاقوں میں بارش کم تھی. تو یہ اس طرح کا سینیریو تھا. لیکن اس میں پروڈکشن ہر چیز کی تھی. ویٹ تھی، رائس تھی، انڈیگو تھا، انڈیگو مینس نیل، شوگر کین تھا، اور جو ہے ٹوبیکو تھا. یہ ساری چیزیں اس میں آلریڈی اگتی تھیں. اس کے بعد ایک پھر پروجیکٹ شروع کیا گیا، اور دیٹ واز فرام 1885 ٹو 1940. اس کا جو پلاننگ کا کام تھا وہ چارلز ایچسن، جن کے نام پہ ایچسن کالج بھی ہے، ان کو یہ سونپا گیا کام. لیکن یہ یعنی کہ جو 1885 سے 1940 کا جو عرصہ ہے، ایک 50 ایئرس کا جو سپین ہے، اس میں جو انہوں نے جو اریگیبل لینڈ کو انکریز کیا تھا، وہ انکریز کیا تھا بائی میکنگ نیو کینالس. اب کینالس جو ہیں وہ یا تو بیراج سے نکلتی ہیں یا ڈیم سے نکلتی ہیں، اور وہاں سے اس کے بعد انہوں نے جو اننڈیٹڈ کینالز یعنی کہ جو برساتی نالے تھے، یعنی کہ وہ ایسے نالے جو موجود تھے اس خطے میں، اور اس میں سے وہ استعمال ہوتے تھے تاکہ اوور فلو اگر ہو جائیں دریا تو اس میں وہ ان کی بچت ہو جاتی. تو ان کو انہوں نے کینال کے سے فیڈ کر کے ان کو راؤنڈ دا ایئر پرینیل کینالس کہتے ہیں، وہ پرین کینالس انہوں نے وہ کریٹ کی. ایسے ہی کام انہوں نے ایسٹ میں بھی کیا ہے، جو کہ انڈیا کا حصہ ہے. لیکن وہاں پہ انہوں نے جو کینالس نکالی تھی وہ صرف جو بارانی علاقے ہیں ان کو سپورٹ کرتی تھی. تو زیادہ کام یہاں پہ ہوا، اور یہاں دوآب کے اوپر ہوا کام، اور یہ 3 دوآبوں کے اوپر کام ہوا. اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر سے جو جب میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ پنجاب کینال کالونیز تھیں، تو اس کے اندر انہوں نے 9 کالونیز کریٹ کی. کالونیز میں کیا تھا، یہاں پہ ایک ویل پلانڈ ڈویژن کے ساتھ جو ہیں وہ لاٹس کریٹ کیے گئے تھے تاکہ ان پہ ایگریکلچر کام ہو سکے. اور اس کی وجہ سے جو ہیں 9 کالونیز کریٹ ہوئی. اس میں سے جو 5 کالونیز ایسی تھیں جو کہ 400,000 ایکڑ سے کم تھیں، تو ان کو اسمالر کنسیڈر کیا جاتا ایز کمپیئر ٹو ریمیڈر آف دا 4 کینال کالونیز. اس کے اندر کینال جب یہ لینڈ کی انہوں نے ڈویژن کر لی، تو اس کے بعد انہوں نے اس میں ولیج کریٹ کی. ولیج کو انہوں نے کہا یہ چک ہیں، اور چک کا کوئی انگریزی کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ جو وہیل ہوتا ہے ایک کنویں کے اوپر لگا ہوا، جس طرح کر کے آپ اس میں ویڈیو میں دیکھ سکیں گے. اس کے اندر جو وہیل گھومتا ہے اس کو چکر کہتے ہیں، اور چکر سے یہ ورڈ ملا چک. اس کو بیس کیوں بنایا؟ کیونکہ ہر گاؤں کا جو بیس تھا وہ ایک کنواں تھا. ایک کنواں ہے، اس کے گرد جو ہے اس کی پاپولیشن ہے، تو اس کی آئیڈینٹی وہ ایک کنواں ہے. پہلے جو سیٹ اپ تھا ولیجز، جو آلریڈی ایگزسٹنگ ولیجز تھے جو کہ دریا کے کنارے واقع تھے، ان کا جو سیٹ اپ تھا وہ ایک لینڈ لاٹ کے گرد ہوتا تھا. ایک لینڈ لاٹ ہے، اس کی زمین ہے، اس کے جو ملحقہ لوگ ہیں وہ اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے. تو اس طرح ایک ولیج کریٹ کیا. اس کا ایک نومن کلیچر بھی تھا، یعنی کہ چک نمبر 1 2 3 4، اس کے بعد ڈیش لگا کے پھر آپ کا وہ جو ہے ویل نمبر ہے، یعنی کون سا کنواں ہے، اور پھر جو اس کی ایبریویشن کہ وہ کون سا جو ہے وہ دوآب ہے، اپر چناب ہے، لوور چناب، جیسے ابھی ہم بات کریں گے اس کے بعد. تو اس طرح ایک نومن کلیچر یعنی آپ
اسکرین کے اوپر بھی دے سکتے ہیں. اس طرح کا انہوں نے نومنکلیچر کیا, تو ایک ویل پلانڈ ولیج جس کو چک کا نام دیا انہوں نے کریٹ کیے. اور اس میں وہ جو دستکار لوگ ہوتے ہیں, یعنی کہ موچی ہو گیا, کوئی جلاح ہو گیا, اس کا ٹریڈس مین کہہ لیں آپ, ان لوگوں کو یہ بھی انہوں نے جگہ کریٹ کی. تو یہ تو ساری ہوگی پلاننگ. اور اس کے بعد ان کو پاپولیٹ کرنا تھا, اور وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کو پاپولیٹ کیسے کیا گیا. یہ اس کے لیے جو بیسک کانسیپٹ تھا وہ چاہتے تھے کہ اس سے ایسٹ سے یا ویسٹ سے جہاں کے کنجیشن ہے, جہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے, ان کو لایا جائے اور اس میں ان سے جو ہے کاشتکاری کی جائے. لیکن ان کے لیے ایک ایگریکلچرسٹ ہونا ضروری ہے, یا کسان ہونا ضروری ہے, ایک فارمر ہونا ضروری ہے. اس کے لیے وہ باقاعدہ ہاتھ چیک کرتے تھے کہ بھئی ان کے ہاتھ اتنے سخت ہیں کہ وہ جس طرح کلیم کرتے ہیں کہ ہاں ہم کاشتکار لوگ ہیں اور ہم ان زمینوں پہ آباد ہو کے ان سے ہم مزید پروڈکشن لے سکیں گے. تو اس کے تحت لوگوں کو پھر زمینیں جو ہیں ٹیننٹس کے طور پہ دی گئیں. اور یہاں پھر جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو گیا 1885 سے آنورڈس. اب اس کی ڈیولپمنٹ ساتھ ساتھ ہوتی گئی اور ان کو آباد کرتے گئے. ہر دواب ہے اس کا جو بیہیویئر وہ ڈیفرینٹ ہے, کیونکہ اس کا سوائل ڈیفرینٹ ہے. اس میں 50 سال اس لیے لگے کیونکہ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم انڈسٹریل ریولیوشن پوری دنیا میں آ چکا تھا, اور اس میں بھی ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے برٹشرس کا. تو یہاں پر انہوں نے پھر ریل کے ٹریکس بھی ساتھ ساتھ لے کرنے شروع کر دیے, روڈز بھی جو کہ ایگزسٹ کرتی ہیں ان کو انہینس کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایک بڑا زبردست کمبینیشن ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا کہ یعنی کہ فصل ہوگی گی, اس کو پھر ٹرانسپورٹ کرنا ہوگا, تو دوابوں کے درمیان جو ریل ٹریک انہوں نے بنایا, اس ریل ٹریک کے لیے بریجز بنیں گے. تو ایک کیپٹل انویسٹمنٹ, اور جس طرح میں نے پہلے بتایا اپنے ان کو آبجیکٹو اس کو پورا کرنا تھا کہ پولیٹیکل الائنمنٹ کرنی تھی, ریونیو انکریز کرنا تھا, اور ملٹری نیڈس پوری کرنی تھی. تو اس پلاننگ کے تحت اس کو کہتے ہیں تھیم تھی, ان کی تھیمز تھیں. تو ان 3 تھیمز کو پورا کرنے کے لیے دیٹ واز دا وے فارورڈ دے ڈیڈ. اس کے علاوہ انہوں نے اسی ایگریکلچر کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر فیصل آباد میں جو کہ اس وقت لائل پور کہلاتا ہے, اگر آپ کتابوں میں دیکھیں گے تو لائل پور لکھا ہوگا, لائل پور یعنی کہ موجودہ فیصل آباد, وہاں پہ انہوں نے ریسرچ کا کالج کھولا جہاں کے سیڈز کو مزید انہینس کیا جائے, کیونکہ سیڈ کی جنریشنز ہوتی ہیں, ایک کے بعد جب دوسری سیڈ اسی فصل تیار ہوتی ہے تو اس کی پھر جو ہے وہ افادیت تو کم ہوتی جاتی ہے. سو یو ہیو ٹو کم اپ ود فریشر سیڈس تاکہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ اور زیادہ ہو سکے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ فارمز بنائے. یہاں کے فارم سے مراد ہے کہ وہاں جب ویجیٹیبلس بھی ہوکیں گی اور نئے ایکسپیریمنٹس بھی ہو سکیں گے. انہوں نے کاٹن کو امپروو کیا, جو کاٹن جو لوکل ہوتی تھی اس کی پروڈکشن کم تھی, جو امریکن کاٹن تھی اس کی پروڈکشن زیادہ تھی لیکن پانی زیادہ کھاتی تھی. اس لیے انہوں نے اس کو فردر امپروو کرتے ہوئے اگین تھرو دس ریسرچ انسٹیٹیوشن انہوں نے ایک ہائیبریڈ سیڈ تیار کی, یعنی مکسچر آف امریکن سیڈ اور یہاں کی لوکل سیڈ. اس سے ان کی پروڈکشن بہتر ہوئی. تو یہ چیزیں یہاں اس طرح بہت اچھی چل پڑیں. اور اس میں جو پانی کا نظام وہ بہت اچھا تھا, ایوری تھنگ واز گڈ. جو گاؤں انہوں نے کریٹ, جو چک جو کریٹ کیے تھے, ان کی گلیاں بڑی سیدھی سیدھی تھیں, اور وہاں پہ میڈ شور کہ وہاں گندگی نہ ہو اور ایسی چیزیں نہ ہوں. تو یہاں پھر لوگوں کی پھر ان پٹ شروع ہو گئی. جو لوگ مختلف کنجسٹڈ ایریا سے آئے تھے وہ یہاں پر آ گئے. تو جو کالونیاں تھیں فار ایگزامپل جو چھوٹی تھیں وہ سندھائی تھی, ایک سہاگ پارا, چونیاں, یہ نام اب بھی ہیں, اپر چناب, اپر جھیلم. جو تیسرا آبجیکٹو تھا جو کہ ہارسز کا تھا کہ ان کو جو ملٹری نیڈس تھی اس میں ہارسز تھے, گھوڑوں کی ایک اعلیٰ نسل چاہیے تھی. اس کے لیے انہوں نے جہلم کا جو حصہ تھا جو کہ چج جس کا میں نے دواب وہ ایریا مختص کر دیا تھا, اور وہاں پہ ایگریکلچر کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. یہاں وہ لوگ جو کہ بریڈنگ سے تعلق تھا ان کا, یا ان کو انسینٹیو دیا انہوں نے, یہ گھوڑی پال کے نام سے ایک اسکیم لے کر آئے. تو ان کو جو ہے گھوڑی چاہیے تھی جس کو میر کہتے ہیں, وہ چاہیے تھی, اور اس کے لیے وہ اس کو آگے لے کے چاہے تاکہ یہ نسل جو یعنی کہ اچھی نسل گھوڑے ہوں گے وہ ان کے لیے مختلف جگہوں میں دنیا بھر میں جہاں پہ بھی ان کے انکاؤنٹرس تھے وہاں استعمال ہو سکے. لیکن وہ پروجیکٹ زیادہ عرصے نہیں چلا کیونکہ ٹیکنالوجی چینج ہو گئی. تو اس طرح کے وارفیئر سے انہوں نے اس کی ضرورت نہیں تھی گھوڑوں کی, تو وہ ایکچولی پھر جگہ ضائع ہو گئی. وہاں ہو سکتا تھا کہ وہاں بھی کھیتی باڑی ہو سکتی.
اس کے بعد جو بڑی لاٹس تھیں یعنی کہ 400,000 ایکڑ سے جو بڑی لاٹس تھیں دواب کے حوالے سے، وہ لوور چناب تھی، لوور جہلم تھی، لوور باری تھی اور نیلی بار. دیز ور دی ادر لاٹ آف سائز. یہ سب کچھ بہت اچھا چلا. لوگ یہاں آئے، یہاں رہے، یہاں کاشتکاری کی، ایز اے ٹیننٹ رہے. ان کو شروع میں جو ہے وہ مالکانہ حقوق حاصل نہیں تھے، اور یہاں سے ان کو پھر چیزیں بیچتے تھے، اس کے حساب سے ان سے پیسے لیے جاتے، جتنی فصل ہوتی اس کے حساب سے پیسے لیے جاتے، پانی ان کو بیچا جاتا تھا. اور جو ڈویژن تھی اس میں لینڈ لارڈس بھی شامل تھے، اس میں آکشن بھی ہوئی چیزیں، اس میں ملٹری کے لیے بھی کچھ جگہ رکھی گئی تاکہ ملٹری مینس بھی ان کے پورے ہو سکیں. یہ سب کچھ بہت اچھا چلتا رہا. اور اس کو پھر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو مغلز لے کر آئے تھے. مغلز نے بھی یعنی کہ اکبر بادشاہ نے منصب داری سسٹم رائج کیا تھا. منصب داری ایسی تھی، منصب یعنی کہ اسٹیٹس کے ہوتا ہے، جو آپ کا وہاں پہ ملٹری میں اسٹیٹس تھا یا ان کی جو سول ایڈمنسٹریشن تھی اس میں جو ان کا اسٹیٹس، اس کے حساب سے ایک آدمی کو ایک رقبہ دے دیا جاتا تھا کہ یہاں سے آپ ریونیو کلیکٹ کریں، اپنی بھی تنخواہ نکالیں اور ہمیں بھی لا کے دیں پیسے. تو وہ منصب داری سسٹم تھا. اور وہ منصب تک جب اس کا تعلق ہوتا تھا اس وقت تک وہ اس سے ریونیو کلیکشن کرتا تھا، اور جب وہ منصب سے ہٹ جاتا تو وہ علاقہ کسی اور کو دے دیا جاتا. لیکن وہاں اونرشپ نہیں تھی. دس از ویری امپورٹنٹ. مغلس کے ٹائم تک لینڈ اونرشپ نہیں تھی. یہ انگریز اس کانسیپٹ کو لے کر آیا کہ یہاں لینڈ اونرشپ ہو. تو انگریز نے اسی کے تحت ان کو یہاں ٹیننٹس رکھا اور کہا کہ بس آپ ہمیں کرتے ہیں لیکن آپ یہاں اس کو مالکانہ حقوق میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. وقت گزرتا گیا اور اس میں ان کو حقوق ضرور دے دیے کہ آپ کو اٹھا کے باہر نہیں بھیج سکتا. تو ایک ٹیننسی ایکٹ ضرور لے کر آئے وہ لوگ. پھر ایک ایلینیشن ایکٹ لے کر آئے. ایلینیشن ایکٹ میں یہ تھا کہ جو زمین ہے اگر وہ سرکار بیچ رہی ہے کسی کو تو وہ نان ایگریکلچرسٹ کو نہیں بیچی جائے گی، تاکہ ان سے پھر فائدہ یہ ہوا کہ جنہوں نے قرضہ وغیرہ لیا ہوتا تو وہ بنیا ان سے چھین نہیں سکتا تھا زمین. تو دیٹ واز اے پروٹیکٹیو میجر فار دیم. لیکن ایک عرصے کے بعد، چونکہ 50 سال یہ ٹینور چلا، ایک عرصے کے بعد ایک نئی نسل بڑی ہو گئی، اور یعنی کہ سیکنڈ جنریشن، انہیریٹنس کے مسئلے آ گئے کہ ہمارے ابا یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں ہے کہ ہم اس پہ کام کر لیں. تو جب یہ وقت آیا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر جس طرح جو برٹش میں ہوتا ہے یعنی کہ ان کے یہاں جو ہوتا ہے سب سے بڑا بیٹا ہے اس کو دے دی جاتی ہے زمین، یا انہیریٹنس میں، یا پھر اگر اس کا جو اونر ہے اس کا وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی وڈو یعنی کہ بیوہ کو دے دی جاتی ہے. تو اسی اصول پہ آپ بھی چلیں، آپ کو بھی اس طرح زمین ملے گی، بڑے بیٹے کو مل جائے گی. لیکن جہاں بڑا بیٹا نہیں ہے یا بیٹے نہیں، بیٹیاں ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو وہ ان کی کتابوں میں ان مسائل کا حل نہیں ہے. تو انہوں نے یہی چیز ایز اے کالونی اس پہ اپلائی کرنے کی کوشش کی. تو ہنگامہ ہو گیا، اور پھر ان کو یہ بات ماننی پڑی کہ نہیں ٹھیک ہے، جو آپ کو یہاں کے قوانین ہیں یا جس طرح آپ لوگ رہتے ہیں اس کے مطابق آپ چیزیں کر لیں. تو پھر انہیریٹنس شروع ہو گئی، اور پھر لینڈ جو ہے وہ ڈیوائڈ بھی ہونا شروع ہو گیا. جب ڈیوائڈ ہونا شروع ہو گیا تو اس کے جو رقبہ ہے وہ چھوٹا ہو گیا. یعنی کہ 15 ایکڑ سے اگر جب زمین کم ہو جائے تو اس پہ اکنامک فیزیبلٹی نہیں رہتی پروڈکشن کی. یہاں سے پھر انگریز نے اپنا انٹرسٹ لوز کر دیا، اور جب انٹرسٹ لوز کر دیا تو یہ چیزیں پھر جو ہیں ان کی جو پروڈکشن تھی، جس طرح یہ چیزیں چل رہی تھیں، یہاں سے چیزیں ایکسپورٹ بھی ہوتی تھیں اینڈ آل دیٹ، وہ جو اس کا پراسپیرٹی تھی وہ کم ہو گئی. اس میں انہوں نے جو کچھ زمینیں اپنی وفاداری کے سلسلے میں ان سول ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو دیں یا فوجیوں کو دیں، اور وہ چاہتے تھے ان سے یہ نیشنلزم کی بات نہ کریں. ایسا بھی نہیں ہو سکا. جو انہوں نے ریسرچ سینٹر جس طرح میں نے نام لیا فیصل آباد یا لائل پور میں کیا، وہاں سے جب ان کا ہاتھ اڑ گیا تو وہاں سے بھی جو ہے ایفیشنسیاں کم ہو گئیں. لوور پیمانے پہ جو ہے وہ بے ایمانیاں شروع ہو گئیں. یہ وہی سسٹم ہے جو کہ آج کا موجودہ پٹواری سسٹم ہے. اس میں لوگوں نے اپنے پرسنل انٹرسٹ کو بیچ میں لا کر اور اس میں معاملات جو ہیں وہ خراب ہونے شروع ہو گئے. پانی جو تھا انگریز نے کبھی اس کو میٹر نہیں کیا تھا، کوئی میٹرنگ ڈیوائس نہیں لگائی تھی. اس میں وہ اس ریزورس سے جن کو ریونیو آنا تھا وہ نہیں آ سکا، اور واٹر لاس شروع ہو گیا. اور اس طرح یعنی کہ چند جو میں نے آپ کو مثالیں دی تھیں، ان میں سے پھر آپ کا جو ہے وہ ایک اکانومک ایفیشنسی جو ہے وہ نیچے جانی شروع ہو گئی. اسی کو میں کہتا ہوں اٹ واز دا فال آف دا برٹش کینال کالونیز ان پنجاب.
So this is all for today, and اس سے زیادہ انفارمیشن جو ہے میں نے آپ کو اسکرین کے اوپر مہیا کر دیا, and you can go through it. Thank you very much, and see you next time. خدا حافظ.